बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, ये कोई नई बात नहीं, पूरी कौम पहले भी कई बार ये मनाज़र देख चुकी है। जैसे ही अडयाले के कैदी के साथ मुज़ाकरात की कोई संजीदा कोशिशें शुरू होती हैं, इक़्तिदार के हैंगर पर लटकाए गए नून लीगी ज़ोमा परेशानी और झंझलाहट का शिकार हो जाते हैं। मुल्क में हर चीज़ इतना ज़्यादा इमरान खान सेंट्रिक हो गई है कि नून लीग के अंदरूनी तज़ादात पर ज़्यादा बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा। जैसे ही इमरान खान के साथ पस पर्दा हलकों के मुज़ाकरात की दोबारा बात चली, जिसके बारे में इस खाकसार ने सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया था, तब से नून लीगी क़यादत अंगारों पर लौट रही। राना सनाउल्लाह रोज़ कोई नई बात कर देते हैं, एक दिन इधर की अगले दिन इधर की। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि जी किसी भी ब्रेक थ्रू के लिए मुल्क के 5 बड़ों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाना होगा। ज़ाहिर है मुल्क के 5 बड़ों में आर्मी चीफ भी शामिल है और जानने वाले जानते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब के इस बयान में कौन सी शरारत शामिल थी। लेकिन अगले ही रोज़ राना सनाउल्लाह का नया फरमान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि जी आइन इस्टेब्लिशमेंट को इजाज़त नहीं देता कि वो मुज़ाकरात में बैठे। तो ऐसी तैसी बड़ी शहज है तुझी मानना आए नहीं इजाजत इस्टैबलिशमेंट को, जो कुछ पहले करवा कर रहे हो वो इजाजत दिंदा है आइन तुहानू है। अच्छा नाज़रीन, आप देखें राना सनाउल्लाह ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं या वो पार्टी क़यादत ने उन्हें नया बयान जारी करने पर मजबूर किया है। कौम की याददाश्त अगरचे कमज़ोर है नाज़रीन, मगर इतनी भी कमज़ोर नहीं है। अभी कुछ अर्सा पहले जब नून लीग वोट को इज़्ज़त देने के नारे लगाया करती थी, इसी दौरान मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का ये फरमान मुझे अच्छी तरह याद है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर भेजने की शर्त पर इस्टेब्लिशमेंट से बात हो सकती है। असल में शरीफ ख़ानदान को जो सूट करता है उसके लिए वो किसी आइन को फिर खातर में नहीं लाते। ज़राए के मुताबिक इमरान खान से मुज़ाकरात के मामले पर शरीफ बरादरान एक पेज पर नहीं है। ये नाज़रीन, ये मुख्तलिफ ज़राए से हासिल करदा मैं मालूमात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती राय बिल्कुल नहीं है। वो कहते हैं कि जी दोनों शरीफैन में इस मामले पे इख्तलाफ बाकी है। नवाज़ शरीफ हर सूरत सियासी अदम इस्तेहकाम को तूल दिए रखना चाहते हैं क्योंकि इसी तरह नून लीग का इक़्तिदार जारी रह सकता है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो ख़ुद पता नहीं क्या चाहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्हें कहीं से बातचीत का इशारा मिला है, इसलिए एक फर्माबरदार की तरह वो ये काम करने पर तैयार भी हैं, मजबूर भी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो दिल से भी ये चाहते हैं। इन हालात में कहना चाहिए कि मुश्किल राना सनाउल्लाह जैसे लोगों के लिए बनी हुई है, जो एक रोज़ छोटे भाई की तर्जुमानी करते हैं और अगले रोज़ बड़े भाई के कहने पे फिर एक अपना नया बयान उनको देना पड़ता है। आने वाले दिनों में इस तरह की मज़ीद कलाबाजियाँ आपको देखने को मिलेंगी। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बारे में ख़बर है कि वो इन दोनों इस्लामाबाद किसी जगह चलते फिरते पाए गए हैं, लेकिन देखने वाला उन्हें पहचान नहीं पाया। वो कहता है कि अब काजी साहब ने फ्रेंच कट रख ली है, दाढ़ी रख ली है, बालों का हुलिया तब्दील ही नहीं किया, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही उन्होंने बदल लिया ताकि राह चलता कोई बंदा उनको पहचान ही ना सके। मुमताज़ कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब का कहना यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा हुलिया बदल कर शहर की सड़कों पर निकलते हैं ताकि पहचाने ना जाएं। ये वो शख्स है नाज़रीन जो कुछ अर्सा पहले मुल्क में स्याह सफ़ेद का मालिक था, और ये मुल्क में जो आज आपको अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा जिस शख्स का किरदार है उसका नाम काजी फ़ाइज़ ईसा ही है। उनके मुँह से निकला हुआ जो लफ्ज़ था वो कानून बन जाया करता था, मगर अब वो हुलिया बदले बग़ैर घर से बाहर नहीं निकल सकते। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई मुजरिम पकड़े जाने के खौफ से हुलिया बदले रखता है, इसी तरह ये काजी भी हुलिये बदल रहा है। जिस तरह हुलिया बदलने वाले आम मुजरिम भी एक रोज़ पकड़े ही जाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हुलिया बदलने से कोई भी कौमी मुजरिम छुप नहीं पाएगा। नाज़रीन, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना यह है कि अदलिया इंसाफ, खुद मुख्तारी और हमदर्दी के साथ हर शहरी की खिदमत करती रहेगी। चीफ जस्टिस साहब का ये बयान तो नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा खुशकुन है, मगर इसमें उन्होंने ये नहीं बताया, वो ये बताना भूल गए कि वो किस मुल्क की अदलिया की बात कर रहे हैं जो खुद मुख्तार भी है और हमदर्दी के साथ इंसाफ के फ़ैसले भी कर रही है। एक बात तो ये तय है कि उनसे उनकी मुराद जो है वो अपने मुल्क की अदलिया तो बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर वो अपनी अदलिया के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो बसद एहतराम अर्ज़ है
کہ عزت مآب چیف جسٹس کا تاثر جو ہے حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ چیف جسٹس ان دنوں ملک کے دور افتادہ علاقوں میں قائم عدالتوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے تھرپارکر میں تعینات ججز سے ملاقات کی تھی۔ اس موقع پہ انہوں نے انصاف اور خود مختار عدلیہ جیسے اقوال زرعی کھل کر بیان کیے تھے۔ 27ویں ترمیم کے بعد ملک میں آئینی عدالت قائم ہو چکے، جس کے بعد چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے پاس عدالتوں میں کرنے کے لیے تو کچھ ہے نہیں ہے۔ عدالتوں میں کیا ہے، لوڈو کھیل لیا انہوں نے۔ اس لیے چیف جسٹس نے سوچا ہے کہ چلو وہ دور دراز کے علاقوں کی کچہریوں اور سول عدالتوں میں بیٹھے جونیئر ججز کے سامنے اپنی افسری کی دھاک بٹھائے رکھیں، کیونکہ اسلام آباد میں تو ان کے پاس ہوٹر والی گاڑی سڑکوں پر گھمانے کے سوا کوئی اختیار نہیں بچا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ایک مجے ہوئے جج کے طور پر اپنی فراغت کا میرا خیال ہے کہ بہترین حل نکالا ہے۔ اللہ ان کے اس شوق کو نظر بد سے بچائے۔ ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کا شمار ایسے ججز میں ہوتا ہے جو بطور جج ہمیشہ آئین کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے۔ جب تک ممکن تھا وہ یہ کام عدلیہ میں بیٹھ کے کرتے رہے، لیکن جب ممکن نہیں رہا تو استعفیٰ دے کے گھروں کو چلے گئے۔ مگر ناظرین، اس کے باوجود ابھی تک ان کے خلاف میڈیا ٹرائل جاری ہے، پتہ نہیں کیوں۔ گزشتہ روز کسی کے اماں پر بڑے اہتمام سے یہ خبر شائع کرائی گئی، جس کے مطابق مستعفی ہونے والے جسٹس منصور علی شاہ نے 16 کروڑ 10 لاکھ اور جسٹس اطہر من اللہ نے 15 کروڑ 40 لاکھ روپے سے زیادہ گریجوٹی حاصل کی ہے، جبکہ دونوں کو ماہانہ پینشن کے طور پہ 12 لاکھ روپے اور 11 لاکھ روپے سے زیادہ رقم مل رہی ہے۔ اس میں کون سی، اس کے علاوہ وہ کہا گیا جی میڈیکل رہائش اور دیگر سہولتوں کے ساتھ ساتھ بیگمات کے لیے مراحت بھی حاصل ہے۔ اچھا، اس میں کوئی ایسی مراحت شامل ہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ جو قانون سے ہٹ کے انہوں نے لی ہے۔ بھئی قانون میں اتنی مراحت ہیں جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہم بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن اگر قانون میں موجود ہے انہوں نے لے لی ہے تو اس میں خبر والی کیا بات ہے؟ اور اس خبر کا اخبارات کے فرنٹ پیجز پر نمایاں طور پر شائع ہونا یہ بتا رہا ہے کہ ان دونوں ججز پر غصہ جو ہے وہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا۔ مگر جو لوگ ایسی خبریں چھپوا رہے ہیں ان سے صرف یہ پوچھنا تھا کہ جسٹس عطا بندیال، قاضی فائز عیسیٰ، سردار طارق مسعود جیسے ججز بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کی پینشن اور مراحت کے بارے میں کبھی نہیں بتایا گیا، پھر خبریں شائع نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیوں۔ کیا انہیں بھی مطلب پینشن مل رہی ہے یا وہ بیچارے داتا صاحب سے یا عیدی کے لنگر سے روٹی کھا رہے ہیں؟ بتا دیتے نا، ذرا ہماری بھی مشکل آسان ہو جاتی۔ اچھا ناظرین، پنجاب حکومت کی طرف سے ترقی کے دعوے تو آپ ہر روز سنتے ہیں، بلکہ صبح دوپہر شام سنتے ہیں، ہر گھنٹے بعد نیا پروجیکٹ لانچ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد مہینے بعد کہیں وہ پروجیکٹ نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن 3-4 دن تک خوب اس کا ڈھول بجایا جاتا ہے۔ اس نام نہاد ترقی کے لیے صوبے کے حکمران کیا کر رہے ہیں اور کس قیمت پر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بھی کوئی بھی بندہ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ ایماندار پنجاب حکومت کی شفاف پالیسی کا اندازہ اس بات سے ناظرین لگائیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی تزئین و آرائش کے مجموعی اخراجات اور ہیلی کاپٹر کے استعمال کی تفصیل دینے سے انکار کر دیا گیا۔ چٹا پنجاب حکومت کے انکار کے بعد صحافی سعدیہ مظہر نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے لیے اپیل دائر کی، جس پہ پنجاب انفارمیشن کمیشن نے یہ کہہ کر اپیل خارج کر دی کہ درخواست گزار نے شناختی کارڈ کی کاپی درخواست کے ساتھ منسلک نہیں کی اور درخواست گزار اپنی پاکستانی شہریت بھی ثابت نہیں کر سکی۔ یہ ہے ناظرین صوبے میں قانون کا احترام۔ جس دن تفصیل کے ساتھ پتہ چلا کہ حکمران عوامی خزانے سے کیسے کیسے شوق پورے کرتے رہے ہیں، اس دن عوام کے کانوں سے دھواں بھی نکلے گا، اور یہ دن زیادہ دور نہیں ہے، بس تھوڑا سا مزید انتظار۔ اچھا ناظرین، نیو یارک کے نئے میئر زہران ممدانی نے اپنا آفس سنبھال لیا ہے، اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ 2 روز پہلے انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا۔ انہوں نے عہدہ سنبھالتے ہی سابق میئر کے 78 ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کر دیے۔ زہران ممدانی ان دنوں نیو یارک میں بسنے والی مختلف کمیونٹیز کے لوگوں سے فردن اور اجتماعات کی شکل میں ملاقات کر رہے ہیں۔ حیران کن طور پر نیو یارک میں بسنے والے یہودی بھی ان کے ساتھ اظہار محبت کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ممدانی سے پاکستانی خاتون کی ملاقات عالمی سطح پر بہت بڑی خبر بن گئی، اور ان کی یہ جو ویڈیو تھی یہ بہت بڑے پیمانے پہ وائرل ہو گئی سوشل میڈیا پہ۔ پاکستانی خاتون سمینہ نامی خاتون جیسے ہی زہران ممدانی سے ملنے کے لیے آئیں، انہوں نے کہا جی میری انگلش زیادہ اچھی نہیں ہے، اس لیے میں آپ سے جو کہنا چاہتی ہوں وہ لکھ کے لائی ہوں۔ زہران ممدانی اس پر مسکرائے اور کہا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر وہ خاتون اپنے جذبات پڑھ کر سناتی ہیں۔
اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ لاہور پاکستان سے ہے، جس پر زہران ممدانی نے کہا کہ وہ لاہور جا چکے ہیں، یہ خوبصورت شہر ہے۔ اس پر سمینہ نے کہا کہ آپ کو اردو آتی ہے؟ جس پر زہران نے کہا کہ میں اردو بول اور سمجھ لیتا ہوں مگر لکھنی نہیں آتی، جس کے بعد اس پاکستانی خاتون نے اردو میں جو کچھ کہا وہ اس ملاقات کا حاصل بن گیا۔ اس نے زہران ممدانی سے کہا کہ آپ کی وجہ سے نیو یارک میں بسنے والے ہر شہری کے چہرے پر ایک خوشی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں عمارتوں کی بات نہیں کر رہی، میں بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگز کی بات نہیں کر رہی، میں جب سے آپ آئے ہیں نیو یارک کے شہریوں پر ایک عجیب سی طمانینت اور خوشی میں دیکھ رہی ہوں، یہ کیسے ہے؟ ناظرین، اس نے نیو یارک کے نوجوان میئر سے کہا کہ آپ کی آنکھوں میں جو سچائی ہے وہ کسی طرح بھی چھپ نہیں سکتی، اور اس وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، اسی آپ کی چہرے کی سچائی کی وجہ سے۔ یہ باتیں کر کے پاکستانی خاتون سمینہ نامی یہ خاتون رخصت ہو گئی، اور پھر ممدانی کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔ ممدانی کی چمکتی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب امڑ آیا، کیمرے لگے ہوئے تھے اور وہ مسلسل اپنے آنسو پونچھتے رہے۔ جب مزید بات کرنا ممکن نہ رہا تو ممدانی نے اپنے سیکرٹری کو اشارہ کیا کہ ابھی مزید کچھ دیر کے لیے ملاقاتوں کو روک دیا جائے۔ یہ مناظر سوشل میڈیا پر بار بار دیکھے جا رہے ہیں اور انہیں دیکھنے والے بھی آپ دیدہ ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے نیچے دنیا بھر میں دلچسپ تبصرے ہو رہے ہیں۔ میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو obviously میرا دل بھی بھر آیا۔ سوچا جب حکمران اپنے جیسے ہوں، عوام کے اپنے منتخب کردہ ہوں، تو ان سے لگاؤ ہو جانا عین فطری ہے۔ ان کے لیے دلوں میں احترام کے جذبات پیدا ہو جانا بالکل حقیقی جذبہ ہے۔ اور اس ویڈیو پر ہمارے دوست مطیع اللہ جان کا تبصرہ بھی سننے کے قابل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زہران ممدانی اور سہیل افریدی کی باڈی لینگویج اور طور طریقوں میں بہت زیادہ مماثلت نظر آتی ہے، سوائے سیاسی راستے کے جو انہوں نے منتخب کیا ہے۔ موقع ملے ناظرین آپ کو تو یہ ویڈیو ضرور تلاش کر کے دیکھیے گا۔ سہیل افریدی کی بات ہو رہی ہے تو ناظرین یہ خبر بھی سن لیں کہ ریاستی اداروں کے خلاف الزامات اور ساکھ خراب کرنے کے کیس میں پیش نہ ہونے پر سہیل افریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں۔ ایتھے ہے ہو رہے ہوتے ہو رہے دیکھو ذرا، اسلام آباد کی سیشن عدالت نے سہیل افریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ یہی وہ فرق ہے ناظرین جو مہذب ملکوں اور ہمارے ہاں کی سیاست میں فرق روا رکھتا ہے، جو بتاتا ہے کہ تہذیب کیا ہوتی ہے اور مہذب سیاست کیا ہوتی ہے۔ ناظرین، نیو یارک میں ایک پاپولر لیڈر نے میئر کا آفس سنبھالا تو عام لوگ اس کے صدقے واری ہو رہے ہیں، اور یہاں ایک مڈل کلاس کا نوجوان وزیر اعلیٰ بنتا ہے تو اسے ہر طرح سے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے دماغ سے سوچنے کی کوشش کی اور مروجہ نظام سے ادھر ادھر ہونے والی کوئی حرکت کی تو اسے انصاف کے اداروں کے ذریعے عبرت کی مثال بنا دیا جائے گا۔ اس نظام کی انگوٹھی میں مریم نواز اور بلاول بھٹو نگینے کی طرح فٹ ہے، جبکہ سہیل افریدی جیسے نوجوانوں کو نظام اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ اچھا ناظرین، اچھی خبروں میں پاک فضائیہ نے مقامی طور پر تیار کردہ تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا الحمدللہ۔ تیمور کروز میزائل 600 کلومیٹر دور تک زمینی اور بحری اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میزائل کم بلندی پر پرواز کے ساتھ دشمن کے ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹمز کو بھی چکمہ دے سکتا ہے۔ جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس یہ میزائل کم بلندی پر پرواز کے ساتھ دشمن کے ایئر اور ڈیفنس میزائل سسٹم کو چکمہ دینے کے علاوہ بے شمار صلاحیتوں کا یہ حامل ہے، اور تیمور میزائل کے کامیاب تجربے سے پاک فضائیہ کی روایتی جو صلاحیت میں نہ صرف نمایاں اضافہ ہوا ہے بلکہ قومی دفاعی صنعت کی خود انحصاری بھی ثابت ہو چکی ہے۔ پاک فضائیہ ناظرین آپریشن بنیان المرصوص میں بھی بھارت کے مقابلے میں اپنی برتری دنیا بھر پہ ثابت کر چکی ہے، جس پر پوری قوم اپنے شاہینوں کو ایک محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہے۔ اچھا ناظرین، دنیا کے حالات بھی دوسری طرف تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ آج امریکہ نے وینزویلا پر حملہ کر کے اس کے صدر نکولس اور ان کی اہلیہ جو ہے ان کو گرفتار کر کے ملک سے باہر منتقل کر دیا ہے، جس سے جنوبی امریکہ کے ملکوں میں ایک نئی سرد جنگ شروع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جو آگے چل کر بڑی جنگ بھی بن سکتی ہے۔
ہمارے خطے میں ایران کے اندرونی حالات تیزی سے ناظرین خراب ہو رہے ہیں۔ مہنگائی کے خلاف ہونے والے مظاہرے ایران کے 15 شہروں تک پھیل چکے ہیں۔ پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 8 ایرانی شہری مارے گئے، جس پر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے مظاہرین پر گولی چلائی تو وہ ایران پر حملہ کر دیں گے۔ اور یمن کی خانہ جنگی کے معاملے پر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی آمنے سامنے ہیں اس وقت۔ روس اور یوکرین جنگ میں بھی اچانک تیزی آ گئی ہے۔ پہلے صدر پیوٹن کی سرکاری رہائش گاہوں پر میزائلوں سے حملہ کیا گیا تھا، اس کے بعد اس کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اب ناظرین دفاعی امور کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سال کے پہلے کوارٹر میں روس کسی یورپی ملک پہ حملہ کر سکتا ہے۔ زیادہ امکان روس کے برطانیہ پر حملے کے ہیں، جس کے بعد خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ اللہ خیر کرے، آثار کچھ زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے اس وقت بین الاقوامی سیاست کے۔ ناظرین آخر میں صغیر احمد صغیر صاحب کے 2-4 اشعار پیش خدمت ہیں۔ وہ بن گیا خدا جو خدا لگ نہیں رہا، وہ بن گیا خدا جو خدا لگ نہیں رہا، حد ہے یہ سب کسی کو برا لگ نہیں رہا، حد ہے یہ سب کسی کو برا لگ نہیں رہا، فصل بہار کو میں کہوں کس طرح بہار، ایک پیڑ بھی چمن میں ہرا لگ نہیں رہا۔ اس دور بے حسی کی اذیت نہ پوچھئے، کچھ بھی کسی کو اچھا برا لگ نہیں رہا، امسال بھی تو ویسے کا ویسا ہی حبس ہے، امسال بھی تو ویسے کا ویسا ہی حبس ہے، بدلا ہے سال کچھ بھی نیا لگ نہیں رہا، وہ ہو گیا اجنبی اس کی تو خیر ہے، وہ ہو گیا اجنبی اس کی تو خیر ہے، لیکن صغیر میں بھی میرا لگ نہیں رہا، لیکن صغیر میں بھی میرا لگ نہیں رہا۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔